अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इस पुरस्रार दुनिया में बाज़ लोगों को ऐसे वाक़यात से दोचार होना पड़ता है जिनकी तफसील सुनकर अकल दंग रह जाती है। मैं लोगों के दहशतज़दा होने के ख्याल से इस वाक़े को बयान करते हुए डरता था, लेकिन बकौल चिराग, जब मेरे सफ़ेद बाल उस पुरहोल वाक़े की यादगार मेरे पास मौजूद हैं, फिर क्यों ना उनको लोगों के सामने दोहराकर अपने दिल का बोझ हल्का करूं। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मेरा ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ से है। मेरे वालिद हकीम थे। हम 2 भाई बहन थे। मेरी बहन का नाम ज़किया था। वो मुझसे 6 साल बड़ी थी, मगर बेहद शरीर। उसे जानवर पालने का बहुत शौक़ था। चुनाचे उसने कई खरगोश और गिलेरी के बच्चे पाल रखे थे। हम दोनों बहन भाई की आपस में बहुत मोहब्बत थी। जब मैं ज़रा बड़ा हुआ तो उसने अपनी शरारतों में मुझे भी शामिल कर लिया। वक्त गुजरता गया, इसके साथ साथ हम भी बड़े होते गए, हत्ता कि मैं 9 साल का हो गया और ज़किया 15 साल की। हमारा मकान बाजार में था, जिसकी निचली मंजिल में अब्बा का मतब था और बाला खाने पर हमारी रिहाइश थी। बाला खाने की खिड़कियों के करीब बाहर की तरफ अब्बा के मतब का साइन बोर्ड लगा था। एक दफ़ा किसी शामत की मारी चमगादड़ ने उस साइन बोर्ड के पीछे बच्चे दिए और इत्तिफाकिया ज़किया की नज़र उन पर जा पड़ी। बस फिर क्या था, वो उस बच्चे को छीनने पर आमादा हो गई। उसने इस काम में मुझे भी शरीक करना चाहा, मगर मैंने आज से पहले ये जानवर कभी ना देखा था, इसलिए डर कर इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वो बहुत नाराज़ हुई और मुझसे रूठ कर दूसरे कमरे में चली गई। ताहम उसकी चंचल तबीयत में सुकून कहाँ था। थोड़ी देर बाद अब्बा की छड़ी हाथ में लिए फिर आ मौजूद हुई। मैं इस ख्याल से कि शायद मुझे पीटने आई है, भागकर दूर जा खड़ा हुआ। गर्मियों का मौसम और दोपहर का आतिशी वक्त था। सूरज सर पर पहुंच चुका था। दरो दीवार तपिश से सियाह हो रहे थे। ज़किया का चेहरा कुछ गर्मी और कुछ गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। वो मुंह से कुछ बुड़बुड़ाती और मुझे मलामत आमेज निगाहों से घूरती हुई खिड़की में एक टांग बाहर की तरफ लटका कर बैठ गई और झुक झुक कर उस मजबूत छड़ी से चिमगादड़ और उसके बच्चों को कचोके देने लगी। मैं वहीं खड़ा था, लेकिन उन जानवरों की आवाज़ बराबर सुनाई दे रही थी। वो अपने काम में मसरूफ़ थी, हत्ता कि चिमगादड़ तंग आकर बच्चों को वहीं छोड़ परों को फड़फड़ाती हुई तेज़ी से जा उड़ी। बच्चे बेचारे माँ के बगैर सिसकने लगे। ज़किया फ़ौरन आगे बढ़ी और एक बच्चे को उठाकर छोटे से पिंजरे में डाल दिया। दिन भर तो वो चिमगादड़ गायब रही, मगर शाम होते ही अपने घोंसले में वापस आ गई और बच्चे को वहाँ ना पाया तो खिड़की के ज़रिए कमरे में घुसकर चक्कर काटने शुरू कर दिए। ताकचे में पिंजरा पड़ा था। वो बार बार पिंजरे पर झपटती और नाकाम वापस जाती। ज़किया ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह बाहर निकल जाए, लेकिन वो ना टली। एक बार जब वो पिंजरे पर झपटी तो ज़किया ने उस पर जोर से छड़ी का वार किया कि चिमगादड़ बेदम होकर गिर पड़ी और ज़किया ने छड़ी की मजीद ज़रबों से उसे हलाक कर दिया। खुदा की कुदरत, उसी रात ज़किया बीमारी में मुब्तला हो गई और 11वें दिन गोशाए कब्र में जास हुई। मुझे उसकी मौत का बेहद सदमा था। इस वाक़ये को 18 साल गुजर गए। मेरे वालिदैन सफ़र आखिरत कर चुके थे। अब मैं खुद हकीम था। मुझे अपने काम में ख़ास दिलचस्पी थी और मैं जड़ी बूटियों की तहकीकात का बड़ा शाइक था। हमारा पुराना मुलाजिम चिराग इस काम में मेरा मुआविन था। चिराग मुझसे 10 साल बड़ा था। अब्बा ने उसको यतीम खाने से लेकर परवरिश की थी और उसे वो अपनी औलाद की तरह चाहते थे। ये शख्स बड़ा वफादार था और मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उस वक्त मेरी उम्र 27 साल के लगभग थी और चिराग की तकरीबन 37 साल थी। मैं और चिराग अक्सर जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल और बयाबानों में मारे मारे फिरा करते। मैंने कई नई बूटियां दरियाफ्त की, जिनकी अजीबोगरीब खासियत ने मेरी हिकमत को 4 चांद लगा दिए। इसी गर्ज से मैंने एक दफ़ा जम्मू का सफ़र किया और 3-4 माह तक उस इलाके में नई नई बूटियां दरियाफ्त करता हुआ बटोट तक जा पहुंचा। चिराग उस सफ़र में भी मेरे हमरा था और मेरे आराम का बहुत ख्याल रखता था। मेरे पास 3 घोड़े थे, जिनमें से एक पर मैं खुद सवार होता और बाकी दोनों पर सामान बार बरदारी लाद दिया जाता। चिराग एक पहाड़ी मुलाजिम लच्छू के हमरा हमेशा पैदल चला करता। लच्छू कस्बे का बाशिंदा था, जो कस्बे से 2 मील दूर पुरखतर पहाड़ों के पीछे था, जिसकी बर्फानी चोटियां आसमान से मिली हुई नजर आती थी। दौरान सफ़र में एक दिन जबकि जड़ी बूटियों का जिक्र हो रहा था, लच्छू ने मुझे बताया कि कस्बा रोहिणी के करीब जंगलों में एक पौधा मिलता है जिसकी जड़ की खुशबू से शेर मस्त हो जाता है। पहाड़ी लोग शेर से बचाव की खातिर उस जड़ को अपने पास रखते हैं और उसने ये भी बताया कि कस्बा रोहिणी से 20 मील दूर
ایک قصبہ باتھری آباد ہے۔ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ اس گاؤں کے گرد و نواح میں روشنی دینے والے درخت پائے جاتے ہیں۔ اس درخت کو پہاڑی زون کا درخت کہتے ہیں۔ اس کی روشنی سفید اور شفاف ہوتی ہے۔ لوگ اس کی ٹہنیاں کاٹ کر گھروں میں بطور چراغ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے کے غاروں میں ایک دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور آس پاس میں کئی کئی گز تک دھند چھا جاتی ہے۔ لیکن قریب ہی بھوتوں کا ایک قصبہ آباد ہے۔ گون لوگوں نے بھوتوں کی روک تھام کے لیے بہت کچھ انتظام کر رکھا ہے، پھر بھی بھوت ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ لچھو کی زبانی اس انوکھے گاؤں اور اس کے عجیب و غریب پودوں کا حال سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں تمام دن اسی گاؤں کے متعلق سوچتا رہا۔ اس رات میں نے خواب دیکھا کہ میں اور چراغ ایک خوبصورت پہاڑی پر کھڑے تھے، جس کے سامنے ایک اور دلفریب پہاڑی پر ایک گاؤں آباد تھا، اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کھڈ میں ایک شور مچاتی ندی مچلتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس کھڈ کے اوپر دو پل بنے ہوئے تھے۔ ایک پل گاؤں کی طرف جاتا تھا اور دوسرا ایک عالیشان مکان کے دروازے پر جا کر ختم ہو جاتا تھا، جو دوسری طرف عین کھڈ کے اوپر بنا تھا۔ اس مکان کا آدھا حصہ جو دمدمہ نما تھا، نہایت کاریگری سے کھڈ کی طرف بڑھا کر دو پتھریلی چٹانوں کی چوٹیوں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ چٹانیں جو اس دمدمے کے نیچے ستونوں کا کام دیتی تھی، جہاں پانی گہرا مست ہاتھی کی طرح چٹانوں سے ٹکراتا ہوا جا رہا تھا۔ اس پل پر دمدمے کے قریب میری بہن زکیہ نہایت مغموم کھڑی تھی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ نہایت عاجزی سے کہنے لگی، مشتاق مجھے بچاؤ۔ میں نے غم آلود لہجے میں کہا، زکیہ یہ کون سی جگہ ہے اور تم یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا، میں زکیہ نہیں، میرا نام شمشاد ہے۔ اس گاؤں کو باتھری کہتے ہیں اور میں یہاں کی مظلوم رانی ہوں۔ میں اس کی مدد کو بڑھا۔ اچانک سخت آندھی چلی، وہ پل ٹوٹ گیا اور زکیہ کھڈ میں گر گئی، لیکن میں نے اس کے بچے کو پکڑ لیا۔ اس دہشتناک خواب کی گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری پیشانی عرقآلود ہو رہی تھی۔ میں بے قراری سے بستر پر کروٹیں بدلنے لگا۔ میں نے چراغ کو بلا کر اپنا خواب سنایا اور اسے فوراً باتھری کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہمارا راستہ تنگ اور پیچیدہ تھا، جو ایک پرخطر کھڈ کے کنارے ہوتا ہوا پہاڑ کی ناہموار اور ناقابل عبور چڑھائی پر جا پہنچا تھا۔ بعض گھاٹیاں اتنی دشوار گزار تھیں کہ گھوڑے اپنے پاؤں زمین پر گاڑ گاڑ کر چلتے۔ ان پہاڑوں میں آمد و رفت بہت محدود تھی۔ دوران سفر میں صرف 2 دفعہ ان پہاڑوں کے وہ قافلے ملے جو من مہیش کی طرف تیرتھ یاترا کرنے جا رہے تھے۔ آخر 13 دنوں کی سخت دشواریوں کے بعد ہم یہ راستہ طے کر کے روہنی کے دلکش گاؤں میں جا پہنچے۔ اس مسلسل اور کٹھن سفر کی تھکان سے ہمارے بدن چور چور ہو رہے تھے، اس لیے کچھ دن ہم روہنی میں ٹھہرے۔ پھر ایک ہفتہ قیام کے بعد ہم لوگ باتھری کی طرف روانہ ہوئے۔ لچو ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہ تھا، مگر زیادہ تقاضا کرنے پر وہ ہماری درخواست رد نہ کر سکا۔ یہ راستہ پہلے سے بھی زیادہ ناقابل گزر اور شکستہ تھا۔ بڑی دقتوں سے اسے طے کر کے دوسرے دن کہیں دوپہر کے وقت ہم لوگ ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ سامنے ایک خوبصورت ٹیلا تھا۔ اس دیدہ زیب میدان کو دیودار کے شاندار درخت گود میں لیے کھڑے تھے۔ سورج کی روشنی سے میدان کا ذرہ ذرہ کوہ نور بنا ہوا تھا۔ دھوپ اپنے پورے جوبن پر تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے متوالے جھونکے اس میدان کی خوبصورتی کی بلائیں لے رہے تھے۔ اس پرکیف منظر سے متاثر ہو کر ہم نے وہیں ڈیرے ڈال دیے اور کھانا جو پہلی منزل سے پکا کر ساتھ لائے تھے کھا کر آرام کرنے لگے۔ سپہر کو میں اور چراغ سیر کرتے ہوئے ٹیلے پر جا نکلے۔ دور سے ہمیں ایک عورت دکھائی دی جو ایک دیوار کے سائے میں بیٹھی تھی۔ وہ لمبے قد مگر مضبوط جسم کی ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس کے بال بہت لمبے اور بالکل سفید تھے، جن کو کھولے ہوئے وہ کنگھی کر رہی تھی۔ چراغ جھجک کر کہنے لگا، بچپن کی کہانیوں میں بڑی بوڑھیوں سے سنا کرتا تھا کہ ویران جنگلوں اور پہاڑوں میں چڑیلیں رہا کرتی ہیں جن کے بال پاؤں کی ایڑیوں تک لمبے ہوتے ہیں۔ میں اس کی اس بات پر ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے اپنے نقرئی تاروں کے سے سفید بال چہرے سے ہٹائے اور میری طرف دیکھا۔ پھر پہاڑی زبان میں کہنے لگی، تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، میں حکیم ہوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، لیکن کیا تم اس ویرانے میں اکیلے رہتی ہو؟ اس عورت نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، نہیں، میں قصبہ باتھری کی رہنے والی ہوں جو یہاں سے 3 کوس آگے ہے۔ میرا نام فرزانہ ہے، میں بے اولاد ہوں۔ اس وجہ سے گاؤں کی کئی بے رحم عورتیں مجھے منحوس خیال کرتی ہیں اور میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں۔ میرا شوہر نبی خاں ایک سخت گیر آدمی ہے، ذرا ذرا سی بات پر مجھے بری طرح زد و کوب کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کی سختیوں سے تنگ آ کر میں اس جنگل میں آ جاتی ہوں
اور کچھ دن بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے مجھے اپنے بازو اور شانے دکھائے جن پر بڑے بڑے نیلے داغ تھے۔ یہ اس کے شوہر کے وحشی پن کا ثبوت تھا۔ مجھے اس پر بڑا رحم آیا۔ وہ مجھے اپنا ہمدرد پا کر کہنے لگی، پہلے تو میں اس ظلم و ستم سے بہت گھبراتی تھی، مگر جب سے مجھے ایک رشی نے بشارت دی کہ تیرا بیٹا ایک دن اس گاؤں کا سردار ہوگا، تب سے مطمئن ہوں۔ گو میں جانتی ہوں کہ میری عمر بچہ پیدا کرنے کی نہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ رشی کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی۔ فرزانہ بہت نیک دل اور باداب عورت تھی۔ میں نے اس سے باتری کے حالات اور بھوتوں کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ بے شک یہ قصبہ بھوتوں کے ظلم و ستم کی آماج کا بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ موجودہ سردار کا انتہائی ظلم ہے جو اس نے گاؤں کے اصلی وارث اور اس کے حامیوں پر کیا تھا۔ پھر کہنے لگی، آج سے نصف صدی پہلے قصبہ باتری ان کالے کالے اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں آباد تھا۔ اس گاؤں کی آبادی تقریباً 3000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس وقت موجودہ سردار کا چچا نعمان خان گاؤں کا حاکم تھا۔ اس سردار کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ جب وہ شکار کو جا رہا تھا، اس کا گھوڑا ایک دشوار گزار گھاٹی سے بھڑکا اور سوار سمیت کھڈ میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد نعمان خان کا چھوٹا بھائی یعنی موجودہ سردار کا باپ رمضان خان یہاں کا عارضی حاکم بنایا گیا، کیونکہ مرحوم سردار کا لڑکا حمدان خان صرف 1 سال کا بچہ تھا۔ پھر 13 سال بعد جب رمضان خان کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے سلطان خان نے، جو حمدان خان سے 5 سال بڑا تھا، حمدان خان کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور خود حاکم بن بیٹھا۔ اس پر حمدان خان کے حامیوں نے بغاوت کی تو سلطان خان نے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بس اس دن سے قصبہ باتری پر تباہی آ گئی۔ تمام بے گناہ مقتولوں کی روحیں بھوت بن کر گاؤں والوں کو ستانے لگی، اور انہی بھوتوں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر ایک درے کے راستے اپنی رعایا کے ساتھ بھاگ آیا اور پہاڑ کے اس طرف ایک جگہ موجودہ باتری آباد کیا۔ پھر اس پہاڑ کے درے کو ایک پتھریلی دیوار بنا کر، جو کئی گز اونچی ہے، بند کر دیا گیا۔ اب وہ بھوت اس گاؤں میں تو نہیں آتے، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو قبر سے نکال کر کھا جاتے ہیں۔ میں نے کہا، فرزانہ، باتری کے لوگ مسافروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ فرزانہ کہنے لگی، بھوتوں کے ڈر سے اس طرف کوئی مسافر آتا ہی نہیں، البتہ کبھی کبھی کشمیری سوداگر آ کر حسین لڑکیاں سردار کے پاس فروخت کر جاتے ہیں۔ ان کے لیے سردار نے ایک مہمان خانہ بنوا رکھا ہے۔ تم حکیم ہو، اگر عمدہ دوائیں سردار کو تحفہ دو گے تو تمہاری بہت قدر کرے گا۔ شام کے قریب ہم لوگ فرزانہ کے ساتھ باتری کی طرف روانہ ہو کر ایسی جگہ پہنچے جہاں خواب کا سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ ہم لوگ اس وقت ایک ایسی پہاڑی پر کھڑے تھے جس کے سامنے کی دوسری پہاڑی پر گاؤں آباد تھا۔ وہی ندی، وہی کھڈ، وہی 2 پل، وہی دمدمہ نما مکان جس کا آدھا حصہ کھڈ کے درمیان سنگی چٹانوں پر قائم تھا۔ میں حیران سا ہو کر خواب والی حسین لڑکی کی جستجو میں اس خوبصورت پل کی طرف دیکھنے لگا جو اس عمارت کے دروازے پر جا کر ختم ہوتا تھا، مگر وہاں کچھ دکھائی نہ دیا۔ فرزانہ میری بدحواسی پر بہت متعجب ہوئی۔ میں دیر تک پاگلوں کی طرح کھڑا ادھر ادھر کے مناظر دیکھتا رہا۔ شام کافی تاریک ہو جانے پر ہم باتری میں داخل ہوئے۔ لچھو اور گھوڑوں کو فرزانہ نے اپنے مویشی خانے میں جگہ دی۔ میں اور چراغ رات کو مسجد میں سوئے۔ صبح کے وقت مسجد کے مولوی سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے اپنا پیشہ اور یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ وہ بہت خوش ہوا اور جمعے کے دن مجھے سردار سے ملانے کا وعدہ کیا۔ اس مولوی کا نام عبدالصمد تھا۔ گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی۔ اس کا رتبہ سردار کے بعد دوسرے درجے پر سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا اور بہت تواضع سے پیش آیا۔ 3 دن تک ہم لوگ مولوی عبدالصمد کے مہمان رہے۔ چوتھے دن جمعے کی نماز کے بعد اس نے سردار سے میرا تعارف کرایا۔ سردار، جس کی عمر دراصل 55 اور 60 سال کے درمیان تھی، 40 سال کا ایک مضبوط اور طاقتور آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کا رنگ سفید اور نقش و نگار بھدے تھے۔ چہرے سے رونق ٹپکتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بھوتوں کے متعلق سب روایات سچی ہیں۔ انہی بھوتوں کی وجہ سے سردار اصلی گاؤں چھوڑ کر یہاں آباد ہوا ہے، لیکن یہاں بھی قبرستان میں رات کے وقت بھوت پھرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے خود ایک دفعہ ایک بھوت کو دیکھا تھا۔ یہ حمدان خان کے مقتول حامیوں میں سے ایک بھوت تھا۔ اس کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا کہ سردار پر ان مقتولوں کی ایسی لعنت پڑی ہے کہ وہ اب تک بے اولاد ہے۔ اس کی عورتیں چونکہ دوسرے ملکوں کی ہوتی ہیں جن کو بردہ فروش سردار کے پاس فروخت کر جاتے ہیں، اس لیے وہ کچھ عرصے کے بعد محل سرا سے بھاگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا، کیا سردار اس بدت کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام نہیں کر سکتا؟ وہ کہنے لگا، وہ بھی ہر جائی ہے۔ اس کے پاس بردہ فروش ہمیشہ نئی نئی لڑکیاں لاتے رہتے ہیں،
یہ باتیں سنکر مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اس گاؤں کی ہر ایک بات انوکھی تھی۔ شام کا پزمردہ وقت تھا، افسردہ ہوائیں موسم خزاں کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ پتجھڑ سے درخت بے رونق ہو رہے تھے، پہاڑوں کی اودی چوٹیاں غرور اور شان و شوکت اٹھائے یہاں کے تماشے دیکھنے میں مصروف تھیں۔ سرمئی آسمان پر دور دراز تک سفید بگلوں کی قطاریں، گھونسلوں میں پرندوں کی سوکھی پھڑپھڑاہٹ، جنگلی گدھوں کی منحوس آواز ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ خونخوار ندی کا پانی سیاہ ناگن کی طرح تیز رفتاری سے پتھروں کو چھیدتا تیزی سے رواں تھا۔ ارد گرد کی فضا نہایت اداس تھی۔ میں عبدالصمد کی ملاقات سے واپس آتے ہوئے موسم کے انقلاب سے بہت متاثر ہوا اور بددلی سے قدم اٹھاتا ہوا مہمان خانے کی طرف واپس جا رہا تھا۔ ارادہ تھا کہ سردار سے رخصت حاصل کر کے واپس چلا جاؤں، کیونکہ جاڑا بہت قریب آ گیا تھا۔ جو ہی میں نے پل پر قدم رکھا، میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو پل کے آخری سرے پر کھڑی تھی۔ میں جلدی جلدی پل کو عبور کر کے اس کے قریب پہنچا تو میرا دل دھڑکنے لگا، کیونکہ یہ لڑکی بالکل ذکیہ کی ہم شکل تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ یکایک بڑے دروازے سے دو آدمی نکلے۔ ایک آدمی جو بنسبت اپنے ساتھی کے اچھے لباس میں تھا کہنے لگا، شمشاد تم یہاں کھڑی ہو اور ہم تمہیں مہمان خانے میں تلاش کر رہے تھے۔ چلو سردی ہو رہی ہے، یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں۔ شمشاد کے نام پر میں دوبارہ چونکا اور اپنے خواب کو الہام تصور کرنے لگا۔ لڑکی چپ چاپ متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اندر چلی گئی اور میں دیر تک دریائے حیرت میں ڈوبا ہوا وہیں کھڑا رہا۔ جب اندر گیا تو مہمان خانے میں خوب چہل پہل تھی۔ چراغ نے مجھے بتایا کہ کشمیری سوداگر سردار کے پاس لڑکیاں فروخت کرنے آیا ہوا ہے۔ میں تمام رات سوچتا رہا کہ کس طریقے سے اس لڑکی کی مدد کی جائے، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ دوسرے دن فرزانہ کی زبانی معلوم ہوا کہ ان لڑکیوں میں سے جو سوداگر لایا تھا، صرف 3 لڑکیاں سردار نے اپنے لیے منتخب کی ہیں، جن میں ایک شمشاد بھی ہے۔ باقی ماندہ لڑکیاں گاؤں کے دوسرے لوگوں نے خرید لی ہیں۔ تیسرے دن صبح کو سوداگر چلا گیا اور تمام کوٹھڑیاں خالی ہو گئی۔ گو میں بہت اداس تھا، مگر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اس الہامی خواب کے زیر اثر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ شمشاد کو ایک نہ ایک دن میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ کچھ دن بعد سخت سردی پڑنے لگی، برف باری بھی شروع ہو گئی۔ ہر طرف برف کے انبار دکھائی دینے لگے۔ ندی کا پانی یخ بستہ ہو کر رہ گیا۔ میں اور چراغ جو اتنی سردی کے عادی نہ تھے، رات دن اندر پڑے رہتے۔ خدا خدا کر کے موسم بہار کا آغاز ہوا۔ ہوا میں تراوٹ اور خوشگواری پیدا ہونے لگی۔ بلند پہاڑ جو آج سے چند دن پہلے بگلا بنے ہوئے تھے، سفید نقاب اتار کر سیاہ دیو کی صورت اختیار کر گئے۔ برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ ندی نالوں کی گنگناہٹ اور پرندوں کے گیت کائنات میں نئی زندگی کا پتہ دینے لگے۔ ایک دن صبح کو جب چراغ نے دروازہ کھولا، فرزانہ سہمے ہوئی اندر آئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کے خوف و ہراس کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی، آج میں نے ایک گہری سازش کا پتہ لگایا ہے، جو آپ لوگوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں سنیے۔ آج رات کو جب میں اپنی کوٹھڑی میں بے خبر سو رہی تھی، آہٹ پا کر بیدار ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر باہر جا رہا ہے۔ چونکہ ہمارے گاؤں میں رات کے وقت کوئی آدمی گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس لیے یہ بات معمولی نہ تھی۔ میں رہ نہ سکی اور دبے پاؤں اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ وہ سیدھا سردار کے محل کی طرف گیا اور عقبی طرف کے چھوٹے سے دروازے پر اس نے ایک خاص قسم کی دستک دی اور وہ دروازہ فوراً کھل گیا۔ وہ اندر چلا گیا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے سوراخوں سے دیکھنا شروع کیا۔ دروازہ کھولنے والا شخص سردار سلطان خان تھا۔ وہ نہایت مزمحل دکھائی دیتا تھا۔ سردار کہہ رہا تھا، دونوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ نبی خان مصر تھا کہ ایک ہی دن دونوں کو ٹھکانے لگانا لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کر دے گا۔ ان دونوں میں کم از کم 1 مہینے کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس پر سردار نے کہا، اچھا 2-3 دن کے اندر ایک کو تو ٹھکانے لگاؤ۔ نبی خان کہنے لگا، یہ بھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ندی میں ابھی پانی تھوڑا ہے، تقریباً 10-15 دن تک زور پکڑے گا۔ سردار بے چین ہو کر کہنے لگا، دن تو بہت ہیں لیکن خیر مجبوری ہے۔ اچھا تم اس کل کو درست کر رکھو۔ نبی خان نے بہت بہتر کہا اور سلام کر کے رخصت ہوا۔ میں اس سے پہلے آ کر جھوٹ موٹ خراٹے لگانے لگی۔ فرزانہ کی باتوں سے صداقت کی بو آتی تھی، لیکن بار بار مجھے خیال آتا کہ ہمیں ٹھکانے لگانے میں سردار کا کیا فائدہ ہے۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ گزرا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد سردار نے مجھے حکم دیا کہ مہمان خانے کی مرمت ہونے والی ہے، اس لیے اپنی کوٹھڑی خالی کر کے پل کی دوسری طرف اس خوبصورت جھونپڑے میں چلے جائیں جو انہی دنوں تمہارے لیے بنوایا گیا ہے۔ اس حکم سے ہمارا شک اور بھی مضبوط ہو گیا۔
मगर हमें मजबूरन मेहमान खाना खाली करके उस झोंपड़े में जाना पड़ा। अब हम लोग फरजाना की राय के मुताबिक दिन भर तो उसी जगह रहते, लेकिन रात को एक महफूज जगह पर चले जाते। ये एक झोंपड़ी थी जो गांव से परे वीरान जंगल में खौफनाक दर्रे के करीब वाक़ थी। ये झोंपड़ी उसी ऋषि की थी जिसने फरजाना को बशारत दी थी कि तेरा बेटा एक दिन गांव का सरदार होगा। ऋषि की मौत को कई साल गुजर चुके थे, ताहम झोंपड़ी अच्छी हालत में थी। फरजाना का मामूल था कि वह हर सुबह के वक्त जाकर झोंपड़ी को साफ करती और जहां ऋषि बैठा करता था उस जगह को फूलों से सजाती। फिर वह दरवाज़ा मुकफ्फल करके वापस आ जाती। इसी तरह 6 दिन गुजर गए। एक दिन सुबह के वक्त मैंने खबर सुनी कि उन लड़कियों में से जो बुर्दा फरोश लाए थे, एक लड़की ताज सरदार के महल से भाग गई है। सरदार ने उसकी तलाश में मुख्तलिफ रास्तों पर सवार दौड़ाए, फिर भी उस लड़की का कुछ पता न मिला। आखिर दूसरे दिन बाथरी से 2 कोस दूर नदी के बहाव पर पानी में से किसी शख्स को एक हामला औरत की लाश मिली, जिसकी खाल पत्थरों से रगड़कर उधड़ चुकी थी। शनाख्त होने पर मालूम हुआ कि लाश ताज की है। उस लड़की की दर्दनाक मौत पर दफातन मेरे दिमाग में रोशनी पैदा हुई। मुझे यकीन हो गया कि वो साजिश जो सरदार और नबी खान कर रहे थे, नाहक हमने अपने से मंसूब की। वो उसकी मजलूम औरतों के खिलाफ थी, क्योंकि नबी खान की गुफ्तगू से जाहिर था कि वो किसी को नदी में फेंक कर हलाक करना चाहते हैं। मैंने फरजाना पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वो कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? सरदार की तमाम उम्र में सिर्फ यही 2 औरतें उम्मीद से थीं, यानी एक ताज और दूसरी शमशाद। सरदार की तमाम उम्मीदें इन्हीं से वाबस्ता थीं। इस सूरत में वो ताज को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? फरजाना के मुंह से शमशाद के हामला होने का सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने चिल्लाकर कहा, फरजाना, ज़रूर अब दूसरी मौत शमशाद की वाक़ होगी। फरजाना कहने लगी, वजह? मैंने कहा, वजह यही है कि वो हामला है। वो जालिम हमेशा अपनी मजलूम औरतों को जो हामला होती हैं हलाक करके मशहूर कर देता है कि वो भाग गईं। हालांकि इन रास्तों से एक औरत का अकेले फरार होना कैसे मुमकिन हो सकता है? फरजाना ने कहा, आगे जो औरतें गायब होती रहीं वो हामला न थीं। मैंने कहा, तुम्हें क्या मालूम, वो उनको इब्तिदाई अय्याम में ही हलाक करवा देता होगा। अब चूंकि हालात मौसम सरमा में रूनुमा हुए हैं, जिस वक्त के नदी का पानी मुंजमद था, इसलिए इस काम को जल्दी अंजाम ना दे सका और हमल जाहिर हो गया। मेरे समझाने से फरजाना भी कायल हो गई और उसने वादा किया कि वो ज़रूर शमशाद को बचाने की कोई तदबीर करेगी। वो आजकल अपने शौहर से रूठ कर आई हुई थी और हमारे पास ही रहती थी। दूसरे दिन सुबह सवेरे वो बाहर निकल गई और तमाम दिन गायब रही। रात को जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, वापस आई। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, कहो फरजाना, सारा दिन कहाँ रही? उसने कोई जवाब ना दिया और लंबे लंबे कुर्ते की आस्तीन से किसी पौधे के बीज निकालकर मेरे सामने रख दिए। मैंने कहा, यह क्या चीज़ है? वो कहने लगी, ये एक किस्म का जहर है जिसके खाने से आदमी 3 दिन तक मुर्दा रहता है। ये मैं शमशाद के लिए लाई हूँ। इसके ज़रिए उसको मुर्दा बनाया जाएगा और बाद में उसे भूतों के आने से पहले कब्र से निकालकर आप रातों रात फरार हो सकते हैं। मैंने कहा, तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, मगर उस पर या उसके बच्चे पर कोई मुज़िर असर न पड़े। फरजाना कहने लगी, ये बिल्कुल बेज़रर चीज़ है। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार हूं। दूसरे दिन उन बीजों को पीसकर सफूफ बनाया गया और एक पुड़िया में बांधकर फरजाना ने अपने पास रख लिया और कहने लगी, महल सरा में मेरी एक रिश्तेदार मुलाजिम लड़की है, आज मैं उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करूंगी। वो महल सरा की तरफ चली गई। शाम के बाद जब वापस आई तो कुछ घबराई हुई सी थी। आते ही कहने लगी, आका, दवा मैंने शमशाद को पिलवा दी है और ये काम तो हमारे हस्बे मंशा हो जाएगा। मगर इस काम में उजलत करके मैंने बड़ी गलती की, क्योंकि हमें इससे कबल उसके लिए कोई महफूज जगह तलाश कर लेनी चाहिए थी, जहां उसको भूतों के आने से पेशतर कब्र से निकाल कर ले जाते। मैंने कहा, अब भी काफ़ी वक्त है, अभी जाकर इंतज़ाम कर लेंगे। फरजाना कहने लगी, क्या इस वक्त कब्रिस्तान जाने का इरादा है? मैंने कहा, हाँ, इस वक्त क्या डर है? फरजाना कहने लगी, वहाँ पहुँचने में हमें बहुत देर हो जाएगी और भूतों से बचकर हम वापस नहीं आ सकेंगे। आज गांव में एक औरत मर गई थी, उसकी लाश पर बेशुमार भूत जमा हो रहे होंगे। मैं चूंकि भूत प्रेत का कायल न था और उन लोगों की रिवायात की कोई हकीकत ना समझता था, मैंने बेपरवाही से कहा, मैं देखूंगा उन भूतों की क्या असलियत है। दर हकीकत ये कोई बंदर किस्म का जानवर होगा जो मेरी बंदूक के सामने नहीं ठहर सकता। मैंने बंदूक कंधे पर रखी और जदन की लकड़ी जेब में डालकर अकेला चल खड़ा हुआ। मुझे इस तरह जाते देखकर चराग भी चुपचाप मेरे साथ हो लिया।
जब हम गांव वाले पुल पर पहुंचे तो फरजाना भी हाँपती कांपती हमसे मिली। हम लोग खामोशी से गांव के बाहर मौलवी अब्दुल समद के मकान की तरफ जाकर एक घाटी पर से गुजरते हुए कब्रिस्तान में जा दाखिल हुए। चांद की छठी तारीख थी। वहां दरख्त इस कसरत से उगे हुए थे कि उनके साए से कब्रिस्तान बेहद तारीक हो रहा था। आसमान अबर आलूद था। चांद कभी कभी बादलों से नमूदार होता और घने दरख्तों की शाखों में से उसकी धीमी रोशनी कब्रों पर पड़कर निहायत भयानक समा पेश करती। कब्रिस्तान के कोने में जहां दरख्त कदरे कम घने थे, एक अहाता बना हुआ था जिसमें एक पहलू पर 2 कोठड़ियां थी। फरजाना ने मुझे बताया कि वो शाही कब्रिस्तान है। हम लोग उस अहाते में दाखिल हुए। कोठड़ियां खोलकर देखी। एक कोठड़ी में कब्र खोदने के औजार और लकड़ी के खाली ताबूत रखे थे। दूसरी कोठड़ी में एक ऐसी चारपाई पड़ी थी जिस पर मैयत रखी जाती है। ये चारपाई वाली कोठड़ी हमारे काम के लिए बहुत मौजू थी। उसे फरजाना ने साफ किया और फैसला ये हुआ कि कल शमशाद को रात भर यहीं रखा जाए। सुबह के करीब ऋषि की झोंपड़ी में ले जाएंगे। इस तजवीज़ को मुकम्मल करके हम लोग अहाते से निकले। जब हम उस नई कब्र के करीब पहुंचे जिसमें आज नई मैयत दफन की गई थी, तो फरजाना मेरा हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींचने लगी। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? वो सरगोशी से कहने लगी, देखो इस नई कब्र के पास क्या चीज़ है। अचानक बादल छट गया और चांद की फीकी बेरौनक सी रोशनी शाखों से छनकर कब्र पर पड़ी। मैंने देखा कि 4-5 अजीब साख्त के आदमी कब्र को पंजों से खोद रहे हैं। शायद उन लोगों ने मेरी आवाज़ सुन ली या चांद की रोशनी में हमें देख लिया। उनमें से एक अपना काम छोड़कर हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक हाथ में बंदूक संभाली और दूसरे हाथ में जोन की लकड़ी पकड़कर उसे देखा। उफ, ये मेरे सामने 5 गज के फासले पर एक लाश, जिसकी आंखें बेनूर और डरावनी थीं, जिसके सर के बाल खड़े थे, जिसके दांत हड्डियों की तरह बाहर निकले हुए थे और जिस्म लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ था और अपने इस्तख्वानी पंजे फैलाए हमारी तरफ आ रही थी। मैं फितरतन दलेर वाक़ हुआ था, मगर यह हौलनाक मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। जोन की लकड़ी मेरे हाथ से गिर गई। ऐन उस वक्त फरजाना का हाथ ऊंचा हुआ। उसने कोई चीज़ उस लाश की तरफ जोर से फेंकी। फौरन हमारे और उसके दरमियान सियाह धुंध छा गई। फरजाना हम दोनों को घसीटती हुई अहाते की तरफ ले गई। मुझे मालूम न था कि क्या हो रहा है। हम लोग उसके इशारे पर अंधाधुंध दौड़ते हुए अहाते में दाखिल हुए और चारपाई वाली कोठड़ी में पहुंचकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। चिराग नीम बेहोश सा हो रहा था। मेरी हालत भी बहुत बुरी थी, मगर फरजाना की तबीयत बिल्कुल बरकरार थी। तमाम रात नमूदार होने पर लरसते हुए वहाँ से निकले और सहमे हुए उस नई कब्र को देखने के लिए बढ़े। कब्र दरमियान से शिक थी। इर्द गिर्द गीली मिट्टी के तोदे लगे थे और लाश गायब थी। खौफ व हिरास से पहले ही हमारी जुबानें गुंग हो रही थी। अब कब्र की हालत देखकर हमारे रहे सहे हवास भी गुम हो गए। कब्र अजदहे की तरह मुंह खोले हुए थी और भूतों के पांव के निशान नमनाक जमीन पर साफ नजर आए थे। हम लोग लड़खड़ाते हुए कब्रिस्तान की या सामेस भयानक फिजा से निकलकर घाटी पर चढ़े और बहुत बुरी हालत में घर लौट आए। रास्ते में हमने एक आदमी से सुना कि सरदार की रानी शमशाद आज रात फौत हो गई है। झोंपड़ी में आते ही मैं और चिराग बेदम होकर गिर पड़े। फरजाना भी गो सहमे हुई थी, लेकिन हमारी तरह दहशत ज़दा न थी। वो कहवा तैयार करके लाई और मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने फरजाना से पूछा कि हम लोग रात को उस भूत से कैसे बचे। वो कहने लगी, हमारे मुल्क में एक किस्म की घास पैदा होती है जिसके भिगोने से धुंध छा जाती है। हमारे गांव के लोग इस घास को हमेशा अपने पास रखते हैं। चुनाचे जब मैं रात को आपके साथ गई तो घास मेरे पास मौजूद थी। फिर मैंने आपकी दवाओं के बक्स से एक बोतल ली और उसमें पानी भर के साथ रख लिया। रात भर मैं खौफ की वजह से सो ना सका था। सुबह के करीब नींद आ गई और दोपहर ढले आंख खुली। अब मेरी तबीयत दुरुस्त थी। चिराग भी काफ़ी देर पहले सो चुका था और मुतमईन मालूम होता था। फरजाना ने मकई की मोटी मोटी रोटियां और घी लाकर हमारे आगे रखा। हमने खूब सैर होकर खाया और रात की मुहिम के लिए तैयार हो गए। फरजाना ने पता लगा लिया था कि शमशाद को दफना दिया गया है। शाम करीब थी। सूरज का चरागी हस्ती अनकरीब गुल होने वाला था। दरख्तों के साए गैर मामूली लंबे होकर सूरज की जर्द और मुरझाई हुई किरणों में मुतहरिक थे। रात की आमद के साथ ही हमारे हौसले भी पस्त होते जा रहे थे, मगर कोई पुरस्रार ताकत हमें कब्रिस्तान की तरफ खींच रही थी। जब हम लोग शाही कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल हुए तो सूरज की आखिरी टिमटिमाती हुई किरण भी गायब हो गई और उफक पर तारीक बादल छा गए। फरजाना कहने लगी, ये बादल हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। हमें अभी से अपना काम शुरू कर देना चाहिए।
تاکہ شام تاریک ہونے سے پہلے ہی شمشاد کو نکال لیا جائے۔ ہم تینوں کدالیں لے کر قبر کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ آدھے گھنٹے میں ہم نے شمشاد کو تابوت سے نکال لیا۔ فرزانہ کہنے لگی، خلاف امید یہ کام بہت جلد ہو گیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ شمشاد کو اسی وقت رشی کی جھونپڑی میں پہنچا دیا جائے۔ یہ کوٹھڑی زیادہ محفوظ نہیں، بلکہ بھوت یہاں نیا گل کھلائیں گے۔ فرزانہ کا مشورہ معقول تھا، چنانچہ میں نے شمشاد کو کندھے پر اٹھا لیا اور گھاٹی کو عبور کر کے جنگل کی طرف بڑھے۔ 1 گھنٹے تک ہم اس جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ ہم ابھی اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ رمجھم مینا برسنا شروع ہوئی۔ ہم نے دروازہ ایک آہنی کھٹکے کے ساتھ اندر سے بند کر لیا اور شمشاد کو گھاس کے بستر پر لٹا دیا گیا۔ میں اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا ساتھ لایا تھا۔ فرزانہ نے کفن اتار کر اسے میرے کپڑے پہنا دیے۔ ہم لوگ اپنی کامیابی پر خوش تمام رات جاگتے رہے۔ صبح فرزانہ کہنے لگی، تم اپنی جائے اقامت پر واپس چلے جاؤ، میں یہاں شمشاد کے پاس رہوں گی، تم رات کو میرے لیے کھانا لے کر آ جانا۔ بادل کھل کر آسمان صاف ہو چکا تھا۔ ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ فرزانہ کچھ دور تک ہمارے ساتھ آئی۔ ہم جھونپڑی سے تقریباً 30 گز کے فاصلے پر آئے ہوں گے کہ وہ فوراً رک گئی اور حیرت سے زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ اس جگہ مٹی بہت چکنی اور نرم تھی، اس پر بہت سے بے ڈھنگے پاؤں کے نشانات تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی لاش کے قدموں کے نشان تھے۔ ہم خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فرزانہ کہنے لگی، ضرور کفن کی بو پر بھوت ادھر آئے ہیں، مگر بارش کی وجہ سے جھونپڑی کو نہیں دیکھ سکے۔ میں نے بے چین ہو کر کہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی اور کچھ دیر بعد کہنے لگی، ان اونچے پہاڑوں میں مجھے ایک غار معلوم ہے۔ یہ غار بہت بڑا اور محفوظ ہے۔ اس میں داخل ہو کر اگر اس کے چھوٹے سے دہانے پر پتھر چن دیے جائیں تو باہر سے کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے آج شمشاد کو سر شام ہی وہاں پہنچا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے دریافت کیا، وہ غار یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ کہنے لگی، یہاں سے کوئی کوس بھر کے فاصلے پر ہوگا، اگر آپ چاہیں تو ابھی چل کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ضرور۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور جھونپڑی کا دروازہ مقفل کر کے ہمارے آگے چل دی۔ جنگل کے کناروں پر گھومتے ہوئے ہم لوگ پہاڑ کے اسی دامن میں پہنچے۔ یہ زمین سنگلاخ اور راستہ ناہموار تھا، مگر بمشکل ہم اس غار تک جا ہی پہنچے۔ واقعی یہ غار محفوظ اور اندر سے وسیع اور صاف ستھرا تھا۔ ایک طرف بڑی بڑی سبیلیں تھیں جو غار کا منہ بند کرنے کے لیے بہت موزوں تھی۔ غار اندر سے اس قدر لمبا تھا کہ اس کا دوسرا سرا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا، فرزانہ، یہ غار کہاں ختم ہوتا ہے؟ فرزانہ نے لا علمی ظاہر کی، اس لیے میں اور چراغ زون کی لکڑی ہاتھ میں پکڑے غار کا معائنہ کرنے لگے۔ تقریباً 2 فرلنگ چلنے کے بعد راستہ اتنا اونچا ہو گیا کہ ہمیں جھک کر چلنا پڑا۔ ہمارے سامنے زمین دوز آبشار گرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہماری پنڈلیوں تک پانی آ پہنچا تھا۔ پانی کے گہرا ہونے کا خطرہ تھا، تاہم ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اس طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہیں، اور ہم واپس آ گئے۔ فرزانہ تو شمشاد کے پاس چلی گئی اور ہم دونوں اپنی جھونپڑی میں آ گئے۔ گھر پہنچ کر میں نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے سردار کے پاس جھوٹی تعزیت کو گیا۔ دوپہر کے قریب وہاں سے واپس آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ 4 بجے کے قریب بیدار ہوا۔ ساتھ لے جانے کا ضروری سامان فراہم کر کے میں اور چراغ وقت کا انتظار کرنے لگے۔ خدا خدا کر کے دن ختم ہوا۔ سورج گوشہ مغرب میں روپوش ہونے والا تھا کہ ہم لوگ اس طرف چل کھڑے ہوئے۔ شام کے پہلے ستارے نے جب آسمان کی کھڑکی سے جھانکا تو ہم جھونپڑی تک پہنچ چکے تھے۔ فرزانہ نے سامان خرد و نوش سنبھالا اور چراغ باری باری شمشاد کو کندھے پر اٹھاتے غار کی طرف روانہ ہوئے اور نہایت پھرتی سے راستہ طے کر کے منزل مقصود تک جا پہنچے۔ غار بہت تاریک ہو رہا تھا، جس کو زون کی بہت سی ٹہنیوں سے روشن کرنا پڑا۔ پھر دہانے کو سلوں سے بند کر کے ہم نے باطمینان خاطر کھانا کھایا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم تینوں رات کو باری باری جاگ کر شمشاد کی حفاظت کریں۔ پہلے 3 گھنٹے چونکہ چراغ کی باری تھی، میں اور فرزانہ بے فکر سو گئے۔ ہمیں سوئی کو 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک اچانک ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں اور فرزانہ تڑپ کر اٹھ بیٹھے تو چراغ بے ہوش پڑا تھا۔ ہمیں خیال ہوا شاید اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ میں اسے دیکھنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ فرزانہ بھی الو کی طرح چیخنے لگی۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لب خشک ہو رہے تھے اور لرزہ بر اندام غار کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کر کے بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ او خدا! ایسا دل خراش اور حوصلہ شکن نظارہ میرے سامنے تھا کہ خوف سے مجھ پر بجلی سی گر گئی۔ انتہائی دہشت سے میرے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو کر رہ گئے اور گلا خشک ہو کر بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ 4-5 انسانی لاشیں، جن کی شکلیں مسخ شدہ اور بے حد ڈراؤنی تھی،
غار کے اندرونی حصے سے نکل کر ہماری طرف آ رہی تھی۔ فرزانہ کی چیخیں بند ہو چکی تھی، وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں اسی بدحواسی میں اٹھا اور لرزتے ہاتھوں سے بندوق اٹھائی اور ایک لاش کی پیشانی کا نشانہ باندھ کر گولی داغ دی۔ گولی ٹھیک نشانے پر بیٹھی، اس لاش کا آدھا سر اڑ گیا، مگر وہ بدستور آگے بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ لاشیں بالکل قریب آ گئیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی سخت چیز میرے بدن سے مس ہوئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اور چراغ ایک بڑے وسیع ہال میں برابر ایک چٹائی پر پڑے تھے۔ چراغ کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے اور وہ ابھی غشی کی حالت میں تھا۔ کمرے میں زون کی روشنی ہو رہی تھی۔ ایک طرف بڑے سے گول دائرے کی صورت میں دھیمی دھیمی آگ جل رہی تھی۔ اس دائرے کے درمیان ایک پلنگ بچھا تھا، جس کے قریب ایک سفید ریش بوڑھا آدمی اس کی طرف ٹکٹکی باندھے کھڑا تھا۔ اس لاش کو دیکھ کر مجھے وہ غار والا منظر یاد آ گیا۔ میرے جسم میں جھرجھری سی ہوئی اور ایک کپ کپاتی ہوئی چیخ نما آہ میرے منہ سے نکل کر رہ گئی۔ میری آواز پر بوڑھا پلٹا اور آگ کا دائرہ پھاند کر میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے چیخ کر کہا، اے شاہ جنات، ہم پر رحم کر۔ بوڑھا نرمی سے کہنے لگا، خوف نہ کرو، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم بالکل محفوظ جگہ پر ہو۔ اس کے بعد اس آدمی نے دوسرے کمرے سے ایک پیالہ دودھ کا لا کر مجھے دیا، جس کے پینے سے میرے بدن میں کچھ توانائی آ گئی اور میں اٹھ کر ستون کے سہارے بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھا میرے قریب بیٹھ کر کہنے لگا، میاں مشتاق۔ میں اس کی زبانی اپنا نام سن کر سناٹے میں آ گیا، مگر وہ کہنے لگا، حیرانی کی کوئی وجہ نہیں، فرزانہ کی زبانی تمہارا نام اور وہ سب قصہ جس کی وجہ سے تم مصیبتوں میں مبتلا ہوئے سن چکا ہوں۔ پھر سرد آہ بھر کر کہنے لگا، میں سردار سلطان خان کا بدقسمت چچا ہوں، میرا نام نعمان خان ہے اور یہ جگہ باتری کا قدیم گاؤں ہے جہاں تم اس وقت بیٹھے ہو۔ یہ باتری کا قلعہ ہے۔ آج سے 50 سال پیشتر میں یہاں کا حاکم تھا۔ مجھے شکار کا بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ شکار کے موقع پر جب میں گھوڑے پر سوار تھا، ایک کھڈ کے کنارے پر سے گزر رہا تھا تو ایک ملازم نے مجھے دھکا دے کر کھڈ میں پھینک دیا۔ کئی دن بعد جب میں ہوش میں آیا تو اپنے آپ کو سادھو کی کٹیا میں پایا۔ کچھ عرصے تک میں کٹیا میں صاحب فرش رہا۔ سادھو نے میری بہت خدمت کی اور اس کی کوششوں سے میری جان بچ گئی۔ جب میں بالکل تندرست ہو گیا تو سادھو کے ذریعے معلوم ہوا کہ میری جگہ اب میرا چھوٹا بھائی رمضان خان میرے لڑکے حمدان خان کے زمانہ نابالغی تک یہاں کا حاکم قرار پایا ہے، اور میرے بارے میں گاؤں میں یہ مشہور کر دیا ہے کہ نعمان خان کی روح بھوت بن گئی ہے، کیونکہ میری لاش نہ ملنے سے میرے بھائی کو میری طرف سے اندیشہ تھا۔ مجھے بھائی کی مکاری سے سخت صدمہ ہوا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، لیکن اس کا یہ سلوک دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں حکومت کا خیال ترک کر کے اس سادھو کے پاس رہنے لگا۔ یہ سادھو ایک زبردست عامل تھا۔ اس کے علاوہ اسے علم طب میں بھی کمال حاصل تھا۔ اس کی ہم نشینی میں مجھے اس کے علوم و فنون کی خواہش پیدا ہوئی اور اس کی شاگردی میں رہ کر چند سال کے عرصے تک میں بھی زبردست عامل بن گیا۔ میری ظاہری موت سے 13 سال بعد میرے بھائی رمضان خان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میرے لڑکے حمدان خان کی عمر 14 سال کی تھی اور رمضان خان کا لڑکا 20 سال کا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ سے بھی زیادہ سنگدل ثابت ہوا۔ اس نے حمدان خان کو زہر دے دیا اور اس کے حامیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس خبر سے دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو گئی۔ میں چاہتا تو سلطان خان سے سخت انتقام لیتا، مگر میں نے اسے نقصان پہنچانا پسند نہ کیا۔ ان دنوں میں اور سادھو لاشوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں ان پر عمل کیا کرتے تھے، اس لیے میں اپنے لڑکے کی لاش کو بھی قبر سے نکال لایا۔ چنانچہ یہ لاش جو سامنے پلنگ پر پڑی ہے اسی لڑکے حمدان خان کی ہے، اور یہ 40 سال پرانی لاش اب تک تازہ معلوم ہوتی ہے۔ آخر کار کئی سال کی تگ و دو کے بعد ہمیں صرف اتنی قدرت حاصل ہوئی کہ ہم لوگ مردہ لاشوں سے اپنی دماغی قوت کے ماتحت خدمت لینے لگے، یعنی جس کام کا ہم خیال کرتے لاشیں فوراً ہمارے عمل کے زور سے وہ کام انجام دینے لگتی۔ لیکن ہم چاہتے تھے کہ لاشوں میں اصلی روحیں ڈال کر انہیں زندہ کیا جائے، اس لیے ہم نے اپنا عمل باقاعدہ جاری رکھا، اور جب کبھی کوئی گاؤں میں مر جاتا ہے تو ہم اپنے تخیل کے ذریعے ان خدمتگار لاشوں کو حکم دیتے اور مردے کو قبر سے نکال کر ہمارے پاس لے آتی۔ ابتدا میں جن لاشوں کو ہم نے معمول بنایا ان میں زیادہ تر حمدان خان کی لاشیں تھیں۔ جب ان لاشوں کی تعداد بڑھ گئی تو ان کی رہائش اور اپنے عمل کے لیے ہمیں کسی وسیع عمارت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس لیے غور و خوض کے بعد ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ان لاشوں کو 1 گھنٹے کے لیے باتری کے گلی کوچوں میں کھلم کھلا پھرنے کا حکم دیا جائے۔ تو وہ بے دھڑک گاؤں میں داخل ہو گئی۔ جب گاؤں کے لوگوں نے لاشوں کو دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔
کئی لوگ خوف سے مر گئے اور کئی لوگ مکانوں میں چھپ گئے۔ سلطان خان اتنا خوفزدہ ہوا کہ اپنی رعایا سمیت گاؤں خالی کر کے بھاگ گیا، اور ایک درے کو جو یہاں سے قریب عبور کر کے دوسری طرف بنایا گیا باتھری آباد کیا، اور درے کو ایک نہایت بلند سنگی دیوار بنا کر بند کر دیا گیا۔ اس طرح میں نے یہ قلعہ اور گاؤں اس سے جیت لیا۔ جب یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے گئے تو ہمیں اپنے عمل کے لیے نئی لاشوں کے حاصل کرنے میں بہت دقت ہونے لگی، لیکن بہت جلد ہم نے ایک ایسا راستہ تلاش کیا جو پایاب ندی کے زمیندوز منبع کے قریب سے ہوتا ہوا ایک وسیع میدان میں کھلتا تھا، اور نئی باتھری کا قبرستان بھی اس جگہ سے صرف میل بھر کے فاصلے پر تھا۔ اب ہمیں اپنے کام میں بہت سہولت ہو گئی۔ ہم لوگ اس خفیہ راستے سے ان لاشوں کو قبرستان بھیج دیتے جو نئی قبروں سے مردہ نکال کر لے آتی۔ اب وہ سادھو مر چکا ہے۔ دنیا میں یہی آرزو ہے کہ انسان کی فرار شدہ روحیں دوبارہ جسموں میں داخل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پرسوں یہ لاشیں ایک تابوت کھود کر لائی گئیں۔ تابوت میں صرف شاہی خاندان کے لوگ رکھے جاتے ہیں، اس لیے تابوت کو دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ لیکن جب تابوت کا ڈھکنا اٹھایا تو تابوت خالی تھا۔ میں سوچنے لگا لاش کہاں جا سکتی ہے۔ مجھے یہ معمہ حل کرنے کی جستجو ہوئی، اس لیے میں نے لاشوں کو حکم دیا کہ اس تابوت کی آرام گاہ میں سونے والا جہاں کہیں ہو لے کر آؤ، اگر اس کام میں کوئی مزاحمت کرے تو اس کو بھی پکڑ لاؤ۔ چنانچہ جب تم لوگ غار میں پناہ لیے ہوئے تھے تو یہ لاشیں شمشاد کے علاوہ تم لوگوں کو بھی بے ہوشی کی حالت میں اٹھا لائی تھی، لیکن شمشاد نے ان لاشوں کو نہیں دیکھا، اور نہ لاشوں کا اس کو کچھ علم ہے۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ تم لوگ اسے یہاں لائے ہو۔ میں نے اس کو ایسے آرام دہ کمرے میں رکھا ہے جہاں ان لاشوں کا گزر نہیں۔ وہ اس وقت ہوش میں ہے اور بہت کمزور ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ چراغ کے کرانے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا مگر بے چینی سے سر کو ادھر ادھر پٹخ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس کی آنکھیں حلقوں سے پھوٹ کر باہر نکلنے لگی۔ میں حیران تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچانک اس نے میرے سر کی طرف اشارہ کیا۔ نعمان خان کہنے لگا، وہ تمہارے بالوں سے جو رات کو غار والا خوفناک منظر دیکھنے سے بالکل سفید ہو چکے ہیں ڈر رہا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ہم لوگ محفوظ ہیں، اور بتایا کہ خود اس کے بال بھی میری طرح سفید ہیں، جس کی وجہ سے رات والا انتہائی صدمہ ہے۔ اس کے بعد نعمان خان سے اس کا تعارف کرایا اور نعمان خان والا قصہ بیان کر کے اسے بھوتوں کی اصلیت سے آگاہ کیا۔ نعمان خان نے ہمیں اپنے قلعے کے گوشے میں نہایت آرام دہ کمرہ رہنے کو دیا۔ اس کمرے کے دروازے ہم نے اندر سے بند کر لیے اور اطمینان سے سو گئے۔ سپہر کو دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو نعمان خان کھڑا تھا۔ وہ ہمیں شمشاد کے پاس لے گیا۔ فرزانہ نے اس کو ہماری خدمت گزاری سے آگاہ رکھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور دیر تک میرا شکریہ ادا کرتی رہی۔ دوسرے دن نعمان خان نے مجھے کہا کہ تم لوگوں کی زبانی یہ سن کر کہ سلطان خان نے اپنی حاملہ 2 بیویوں کو نبی خان کے ہاتھوں ہلاک کروا دیا ہے، میں بہت حیران ہوں۔ نبی خان کو میری خدمت گار لاشیں گرفتار کر کے لے آئی ہیں اور میں اس سے بیان لینے والا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ میں نے کہا، کیا وہ لاشیں بھی وہیں ہوں گی؟ نعمان خان کہنے لگا، ہاں وہ تو ہر وقت وہیں رہتی ہیں، اس دن صرف تمہاری خاطر ان کو ہٹایا گیا تھا۔ ہم دونوں ان خوفناک لاشوں کے تصور سے گھبرا گئے۔ نعمان خان ہمیں جزبز دیکھ کر کہنے لگا، اگر تم لاشوں سے خوف کھاتے ہو تو تمہیں ایسی جگہ بٹھا سکتا ہوں جہاں سے تم سب کچھ دیکھ سکو اور اس کی باتیں سن سکو۔ چنانچہ وہ ہمیں قلعے کے اوپر ایک برج میں لے گیا جس میں نیچے اترنے کے لیے ایک تنگ زینہ بنا ہوا تھا۔ اس زینے کے ذریعے ہم ایک گیلری میں اتر گئے۔ یہ چھت کے ساتھ ملی ہوئی جالی دار گیلری اس بڑے ستون کے ارد گرد بنائی گئی تھی جو حال کمرے کے درمیان استادہ تھا۔ نعمان خان چلا گیا اور ہم دونوں لکڑی کی ایک نشست پر بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ حال کمرہ اس وقت ہمارے قدموں کے نیچے تھا۔ نبی خان اس ستون کے قریب ایک چٹائی پر بے ہوش پڑا تھا اور لاشوں کی ایک جماعت سامنے والی دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑی تھی۔ آگ کا دائرہ برابر جل رہا تھا۔ اتنے میں نعمان خان حال میں داخل ہوا۔ نبی خان کو ابھی تک بے ہوش پا کر اس نے کوئی دوا اس کے منہ میں ٹپکائی، جس کے اثر سے فوراً وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اور لاشوں کی جماعت دیکھ کر چیخیں مارنے لگا۔ نعمان خان تہکمانہ لہجے میں بولا، اس چیخو پکار سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جان کی امان چاہتے ہو تو جو میں دریافت کروں سچ سچ بتا دو۔ نبی خان ہکلا کر کہنے لگا، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نعمان خان نے کہا، میں نے سنا ہے کہ سلطان خان اپنی عورتوں کو جو حاملہ ہوتی ہیں تمہارے ہاتھوں ہلاک کروا دیتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نبی خان کانپ کر کہنے لگا، ہاں بالکل صحیح ہے۔ نعمان خان بولا، وہ ایسا ظالمانہ فعل کیوں کرتا ہے؟ نبی خان نے جواب دیا،
اس کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی پیدائش کے بعد تم جلدی مر جاؤ گے۔ اس غرض سے سردار نے کھڈ کے اوپر ایک مہمان خانہ بنوا رکھا ہے جس میں آمنے سامنے 2 ہال کمرے ہیں۔ ان 2 کمروں کے درمیان ایک زمین دوز خفیہ کمرہ کھڈ کی گہرائی پر بنایا گیا ہے۔ اس خفیہ کمرے میں ایک عجیب و غریب کل لگی ہوئی ہے۔ ان کمروں میں سے ایک تو قتل گاہ ہے اور دوسرے میں اس کل والے کمرے میں جانے کا خفیہ راستہ ہے جو انگیٹھی میں ایک کمانی دبانے سے کھلتا ہے۔ جو کمرہ قتل گاہ کا کام دیتا ہے اس میں ایک مسیری ہے۔ یہ مسیری جو پتھر کی معلوم ہوتی ہے دراصل لکڑی کے 2 تختے ملا کر بنائی گئی ہے۔ اس پر شیر کی خوبصورت کھال اس صفائی سے منڈی ہوئی ہے کہ بالکل 2 حصوں کا نشان دکھائی نہیں دیتا۔ ان 2 تختوں کے نیچے زنجیریں لٹک رہی ہیں۔ کل کا ہینڈل دباتے ہی تختے جدا ہو جاتے ہیں اور اس پر سونے والا زمین کی آخری تہہ میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ سردار جب اپنی کسی عورت کی جان لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آدھی رات کو پل کی سیر کرنے کے لیے محل سرا کے پچھلے دروازے کے ذریعے مہمان خانے میں آ جاتا ہے۔ یہاں وہ اس لڑکی کو خاص قسم کی شراب پلاتا ہے جس سے وہ گہری نیند سو جاتی ہے۔ اس کے بعد سردار اس کو مسیری پر ڈال کر الو کی طرح آواز نکالتا ہے۔ میں جو پہلے ہی اس کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہوتا ہوں جھٹ مشین کا ہینڈل دبا کر اس لڑکی کو کھڈ میں گرا دیتا ہوں۔ اس طرح وہ فوراً ہلاک ہو کر پانی میں بہہ جاتی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ باتیں سن کر غیظ و غضب سے نعمان خان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں سلطان خان کو قید کر کے اس ظلم کا خاتمہ کروں گا۔ وہ ہرگز حکومت کے قابل نہیں۔ ایک دن نعمان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے سلطان خان کی گرفتاری کے لیے لاشوں کو بھیجا ہے مگر وہ ابھی تک ہاتھ نہیں آیا کیونکہ نبی خان کی گمشدگی سے خوف کھا کر گاؤں کے لوگوں نے جگہ جگہ الاؤ لگا رکھے ہیں۔ ایسی حالت میں ان لاشوں کے جل جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے کچھ دن انتظار کروں گا۔ ہمیں اس غیر آباد علاقے میں آئے 1.5 مہینہ ہو گیا۔ ایک دن صبح کو فرزانہ نے ہمیں شمشاد کے فرزند پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ ہم فوراً بچہ دیکھنے گئے۔ نعمان خان پہلے ہی وہاں موجود تھا اور بچے کو دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ پرشکو پہاڑیوں سے رونما ہونے والا سورج اپنی رنگین کرنوں سے اس کے چہرے کو شادمانی کی جلا دے رہا تھا۔ ویران گاؤں کے کھنڈروں میں رونق و برکت جھلک رہی تھی۔ کائنات کی ہر ایک چیز ہنستی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور اب ہم سب کے دل مسرت سے بھر گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نعمان خان چلا گیا مگر ہم دونوں تمام دن وہیں رہے۔ شمشاد بخار میں مبتلا تھی، میں اس کا علاج کرتا رہا۔ شام کے وقت میں فرزانہ کو ضروری ہدایت دے کر چراغ کے ہمراہ اپنی جائے قیام کی طرف روانہ ہوا۔ ہم صدر دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لاشوں کی ایک پوری جماعت دروازے میں داخل ہو رہی ہے۔ ان میں سے 2 لاشوں کے کندھوں پر ایک بڑا سا بنڈل تھا۔ ہم دونوں گھبرا کر ایک طرف ہٹ گئے اور وہ جماعت سیدھی حال میں چلی گئی۔ میں نے چراغ سے کہا، چلو گیلری سے جا کر دیکھیں اس بنڈل میں کیا چیز ہے۔ چنانچہ ہم گیلری پر چڑھ گئے۔ آتشی دائرہ بدستور جل رہا تھا۔ نعمان خان اپنے لڑکے کی لاش پر عمل کرنے میں مصروف تھا۔ ستون کے قریب لاشوں نے اپنا بوجھ اتارا اور کپڑوں میں لپٹی ہوئی چیز کو کھول دیا۔ یہ سردار سلطان خان تھا جس کو ان لاشوں نے چٹائی پر ڈال دیا اور خود ساری جماعت سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم انتظار میں تھے کہ دیکھیں چچا بھتیجا کی ملاقات کس طرح ہوتی ہے اور اس ملاقات کا ان دونوں پر کیا اثر ہوتا ہے، لیکن نعمان خان اپنے کام میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے اس کارروائی کا کچھ علم نہ ہوا۔ سلطان خان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک غشی کی حالت میں تھا لیکن کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ انگڑائی لے کر ستون کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اپنے چچا پر پڑی جو اپنے لڑکی کی لاش کے پاس کھڑا اس پر عمل کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر کسی فوری جوش سے گھونسا تان کر حملے کی نیت سے اٹھا، مگر جب اس کی نظر سامنے کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی لاشوں پر پڑی تو لڑکھڑا کر گر پڑا، آنکھیں پتھرا گئی اور جو پہلے زرد تھا نیلا ہو کر مرجھا گیا۔ اس کی گناہگار روح جسم سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ نعمان خان اب تک ان واقعات سے بے خبر اپنے عمل میں مصروف تھا۔ اچانک لڑکے کی لاش میں زندگی کے آثار ہونے لگے اور وہ اچانک آنکھیں کھول کر اسے خشمناک نگاہوں سے گھورنے لگا، پھر یکدم اٹھا اور بھوکے شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور اپنی انگلیاں بوڑھے کے گلے میں پیوست کر دی۔ یہ حالت دیکھ کر فوراً ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں کوند گیا۔ میں نے اوپر سے چلا کر کہا، یہ فتح کی ایک مکمل شکست ہے۔ تمہارے بیٹے کے جسم میں سلطان کی روح داخل ہو گئی ہے۔ اس نے میری آواز سن لی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک سلطان خان کی لاش دیکھ کر سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اب وہ گلا چھڑانے کی ناکام جد و جہد چھوڑ کر لاشوں کی جماعت کو ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ نظریں بے معنی نہ تھی،
वो उनको दुश्मन पर टूट पड़ने का हुक्म दे रहा था। अचानक लाशें आग का दायरा फांदकर पिल पड़ी और लड़के की लाश की तिक्का बोटी कर दी, लेकिन उसकी उंगलियां बदस्तूर बूढ़े के गले में जकड़ी रहीं और वो मुर्दा होकर फर्श पर गिर गया। नौमान खान के मरने से लाशों की कुव्वत ज़ाइल हो गई और वो भी सूखे तने की तरह औंधी गिर गई। हम इस नागहानी वाक़ये से सहम गए। अचानक आग के शोले भड़के। अब हमें ख़तरे का एहसास हुआ। जब लाशों ने आग का दायरा फांदा तो उनके कफन में आग लग गई, जिनके जलने से आग हाल की चटाइयों और दूसरी चीज़ों तक पहुंच गई। तमाम कमरा धुआंधार हो गया। हम बमुश्किल वहां से जान बचाकर भागे। शमशाद के कमरे की तरफ आग तेज़ी से फैल रही थी। हम फौरन उस तरफ दौड़े, उनको वहां से निकाल लिया। आनन फानन आग हर तरफ फैल गई। शोले आसमान से बातें करने लगे। हम शमशाद और उसके बच्चे को यहाँ से उठाकर भागे और जोन की टहनी की मदद से उस गार में दाखिल हो गए जिसमें से नदी निकल रही थी। जब हम ज़मींदोज़ मंबे के करीब गए तो एक तरफ हमें एक ऊंचा और लंबा सुरंग का रास्ता दिखाई दिया। उसमें कमर तक पानी था, जिसमें हम काफ़ी देर तक चलते रहे और बदिक्कत तमाम उस रास्ते को ख़त्म करके उस गार में पहुँचे जहाँ से हमें लाशें पकड़ कर ले गई थीं। हम लोग पानी में शराबूर थे। शमशाद भी, जिसे पानी से बचाने की हमने बहुत कोशिशें की थी, भीग चुकी थी। वो पहले ही बुखार की हालत में थी। भीग जाने से उस पर नमूनिया का ज़बरदस्त हमला हुआ। उस वक्त ना कोई दवा मेरे पास थी, ना इलाज का कोई दूसरा ज़रिया था। उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो रात के आखिरी हिस्से में जाँ बहक हो गई। हमें उसकी दर्दनाक मौत का बहुत दुख हुआ और सुबह के वक्त मैं दुखी दिल के साथ मौलवी अब्दुल समद के पास गया। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ। मैंने तमाम वाक़यात जो देखे और सुने थे उसके गोशगुजार कर दिए। इत्तिफाक़िया वो जुम्मे का दिन था। मौलवी अब्दुल समद ने मुझे तसल्ली दी। बाद नमाज उसने गांव वालों को, जो अपने सरदार की गुमशुदगी पर हिरासा थे, यह किस्सा सुनाया। बच्चा उनके सामने लाया गया। सरदार की ख़तरनाक मौत से उन लोगों को रंज हुआ, मगर भूतों के खात्मे की खुशखबरी और बच्चे के देखने से सब मुतमईन हो गए और सपहर के वक्त शमशाद को दफन कर दिया गया। बच्चे का नाम शमशाद खान रखा गया और उसके बालिग होने तक मौलवी अब्दुल समद आरजी हाकिम और बच्चे के तालिक मुकर्रर हुए और फरजाना ऋषि की पेशनगोई के मुताबिक नन्हे सरदार की माँ बनाई गई। शमशाद की मौत से मेरा दिल उचाट हो गया था, इसलिए जल्द ही हम लोग वहाँ से चले आए। अब मुझे उन लोगों के मुतालिक कुछ मालूम नहीं, अलबत्ता मेरे सफ़ेद बाल अब भी उस अंधोनाक वाक़ये की याद दिलाते रहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।